अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करने के लिए वालेकुम इस अस्सलाम प्लेटफॉर्म पे रहमतुल्लाह। आज हम जिस मौजू पे बात करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए हैं उसमें आता है दीन, तालीम और दुनिया। दीन जो इस्लाम, जहां से हमारी सारी तालीम इंटरेक्ट करती है। हम समझते हैं कि हम आजकल की साइंस को समझ रहे हैं, हम समझते हैं आजकल की साइंस सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ हमारा दीन है। अगर मैं आज से कुछ अरसा पहले की भी बात करूं, जब दीन इस्लाम को पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश की जा रही थी और लोग इस पे अमल दरामद कर रहे थे, तो बहुत से ऐसे लोग जो इनके अगेंस्ट भी आते थे, उन्होंने तालीम के जरिए ही इस्लाम के अंदर एंटी इस्लाम की चीजें पैदा करना स्टार्ट की। आज इसी मौजू पे बात करने के लिए हमने अपने साथ यहाँ पे दावत दी है मुफ्ती रमजान सियालवी साहब को। आप इमाम हैं दाता दरबार के और साथ ही साथ अपने फ्राइज अंजाम दे रहे हैं पंजाब प्रोविजनल रीजनल स्पीकर के तौर पे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, बात हो रही है दीन की, तो आप क्या देखते हैं कि दीन हमारा आजकल की तालीम पर कितना असर करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार भी हूँ और आपकी इस एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ कि ये बहुत अच्छी कोशिश है और इंशाल्लाह हमारी जो नई नस्ल है, न्यू जनरेशन है, इंशाल्लाह उसको इसके ज़रिए से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आता हूँ। तो सबसे पहले जो क्लियरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़रूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि दीन क्या है, दुनिया क्या है और तालीम क्या है। जब आप इन तीनों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो मेरे ख्याल में बिल्कुल डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगी और बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। दीन क्या है? कुरान करीम फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम है। इस्लाम इस्लाम है। बुनियादी तौर पर भाई उसका नेट गया। लगता है ट्रांसमिशन में जो मुफ्ती साहब हैं उनके जो जराए जिनसे हम कनेक्टेड थे, शायद वो वहां से मुनकता हो गए हैं। तो हम जैसे बात कर रहे थे, जैसे मुफ्ती साहब बता रहे थे। अच्छा, हम वापस लाइव आ चुके हैं। जी मुफ्ती साहब, आप कुछ कह रहे थे कॉन्सेप्चुअल ऑफ ऑन दीन और दुनिया और तालीम के। जी, अगर आप अपना हर एक्ट, अपना हर काम अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्नत करते हैं, कुरान मजीद के अहकामात और नबी पाक अलैहिस्सलाम के इरशादात के मुताबिक करते हैं, तो वो दीन होता है। इस तारीफ की तरफ आ जाएंगे और उसको मान लेंगे तो फौरन जवाब की तरफ आता हूँ। और एक शख्स बिजनेसमैन है, एक शख्स डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, वो आईटी इंजीनियर है, वो दुनिया के, जिसको हम दुनिया कह रहे हैं, वो किसी भी शोबे के साथ मुंसलिक है। अगर उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, उसके एक्ट भी क्लियर हैं, क्या मतलब कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मुल्क और कौम का फ़ायदा कर रहा है और मेहनत करके उससे रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, तो डॉक्टर अपनी सीट पे बैठा हुआ वो भी दीन का काम कर रहा है। हर वो फ़र्द मुस्लिम जो अपनी कोई भी ड्यूटी कर रहा है वो इस्लाम के मुताबिक है और वो इस्लाम है। हमने ये जो लकीर खींच ली है, जब हम दीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हमारे जहन में फ़ौरन आता है कि इससे मुराद मस्जिद है, इससे मुराद नमाज है,
اس سے مراد روزہ ہے، اس سے مراد حج ہے، یا اس سے مراد ایک اسپیسیفک ایک حلیہ بنا لینا ہے، یا ایک خاص ماحول میں رہنا دین ہے، اور یہی دین ہے، میں یہ کلیئر کر دوں۔ تو اب کیا ہے کہ جب ہم مسجد سے باہر ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم دنیا میں آ گئے۔ نو، مسجد بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ادا کرنے کی ایک جگہ ہے، جس کو آپ عبادت کہتے ہیں، نماز کہتے ہیں، کہ آپ وہاں اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جو طریقہ بتایا گیا ہے آپ اس کے مطابق وہاں چل کے عبادت اور ریاضت کرتے ہیں۔ لیکن آپ جیسے مسجد کے اندر جا کے مسلمان ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی مسلمان ہیں، آپ اپنے کاروبار پہ بھی مسلمان ہیں، آپ راہ چلتے ہوئے مسلمان ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے مسلمان ہیں۔ اگر آپ پوری لائف کے ہر ایکٹ اور اپنے ہر کام کو اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ کر لیں تو دیکھنے میں آپ دنیا کا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ ثواب بھی ہے، وہ اجر بھی ہے اور بھی ہے۔ اب اس کے بعد آ جائے تعلیم کی طرف۔ تعلیم دو طرح کی ہے، ایک تعلیم وہ ہے جو خالصتاً دین کو سمجھنے کے لیے ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ دین کے اندر اپنے آپ کو ایکسپرٹ کرو، لیتفقہوا فی الدین، کہ دین کے اندر آپ کو ایکسپرٹ کر لو۔ ظاہر ہے یہ ہر مسلمان کے لیے پاسبل نہیں ہے، تو کیا مطلب؟ قرآن فرماتا ہے کہ طائفتن، تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، کچھ سلیکٹڈ لوگ ہونے چاہیے جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیں، جو ہر وقت یہی کام کریں، باقی لوگ ان سے رہنمائی لیں، وہ ہر وقت یہی کام کریں۔ لیکن باقی جو بچنے والے ہیں جو ہر ایک نہیں کر سکتا، تو ظاہر ہے وہ اللہ کے بندے بھی ہیں، وہ عبادت بھی کریں گے، وہ دنیا کے باقی کام بھی کریں گے۔ اگر وہ اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ ہیں، وہ بہترین مسلمان بھی ہیں، وہ بہترین شہری بھی ہیں، وہ پاکستانی بھی ہیں۔ اور یہ سمجھنا کہ میں دنیا دار ہوں، نہیں، آپ دنیا کا کام کرتے ہوئے اگر اللہ کی مخلوق کی فلاح کرتے ہیں، اگر آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، ملک اور قوم کے لیے آپ فائدہ مند ہیں، تو آپ بھی دین کا ہی کام کر رہے ہیں۔ تعلیم کا بھی یہی کانسیپٹ ہے۔ اب جو اس کے ایکسپرٹیز ہیں وہ ٹوٹل یہی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس میں وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو عالم کہلاتے ہیں، جو اسکالر کہلاتے ہیں، جو ریسرچر کہلاتے ہیں، جو پی ایچ ڈیز ہیں، اس میں جو علماء ہیں، جو مفتی ہیں، جو اسپیکرز ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے کمپلیٹ اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ لیکن اسی طرح دنیا کا ہے، تو ظاہر ہے جس نے ڈاکٹر بننا ہے وہ ڈاکٹری کے لیے فل ٹائم دے گا، جس نے انجینئر بننا ہے وہ اس کی اسٹڈی کے لیے ٹائم دے گا، جس نے آئی ٹی ایکسپرٹ بننا ہے وہ اس کے لیے فل ٹائم دے گا۔ لیکن بینگ اے مسلم، بینگ اے بلیور، کہ وہ اسلام کو مانتا ہے، کچھ ڈیوٹیز اس کی بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ وہ ایک سمپل مسلمان کہ جو اس کے کرنے کے بنیادی کام ہیں وہ کرتا رہے گا، کام اپنا کرے گا، لیکن اپنی پوسٹ پہ، اپنی جگہ پہ، اپنی جو اس کی اپوائنٹمنٹ کی جگہ ہے وہاں جب وہ کام کرے گا، لوگوں کی خدمت کرے گا۔ جب لوگوں کی خدمت کر رہا ہے تو وہ بھی اسی طرح دین کا بھی کام کر رہا ہے، وہ اسلام کا کام کر رہا ہے، وہ ملک اور قوم کے لیے کام کر رہا ہے۔ اب اس کانسیپٹ کے کلیئر ہونے کے بعد ہم نے جو لکیر کھینچ دی ہے، اور لکیر کھینچنے کی وجہ سے جو ایک بہت زیادہ دوری ہو گئی ہے، میرے خیال میں یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ہم یہ تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو فلاں مفتی صاحب ہیں، فلاں مولانا ہیں، وہ سائنس نہیں جانتے، تو بھائی جو سائنس جاننے والا ہے وہ قرآن و سنت بھی نہیں جانتا۔ دونوں کی طرف خرابی ہے۔ اگر عالم دین سائنس نہیں جانے گا تو کوئی پرابلم نہیں، کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اگر ایک سائنسدان، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر اگر قرآن و سنت کی بنیادی چیزیں نہیں جانتا تو اس کے اندر فالٹ ہے، کمی اسے دور کرنا چاہیے۔ اس کانسیپٹ کے کلیئر ہونے کے بعد یہ ساری بحثیں ختم ہو جاتی ہیں کہ شاید یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ نے، علماء نے، ایک تاریخی تسلسل ہے، اور پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں ایسے انسٹیٹیوشنز موجود ہیں کہ جو تمام ہر طرح کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور اپنے اداروں سے وہ کہنے کو وہ مدرسے ہیں، لیکن وہاں سے پڑھے ہوئے بچے جو ہیں وہ مختلف فیلڈز میں جا کے کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ انفارمیشن کی کمی ہے، یا ایک سنی سنائی بات ہے، شاید کوئی ایسی بات ہے ایسا ہرگز۔ اور اگر کچھ لوگ اس بارے میں بہت زیادہ رجسٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اس کو اون نہیں کرتے ہیں، ہم اس کانسیپٹ کو نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، میں پوچھنا یہ چاہوں گا آپ سے، آپ نے ماشاءاللہ سے ساری بات تو پوری ایکسپلین کر دی، لیکن کچھ ہماری ایسی کمیونٹی ہے جو پڑھے لکھے عوام تو ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ سائنسدان کے لیے دین کی اگر تعلیم نہیں ہے تو اس کے لیے نقصان ہے، اور ایک عالم کے لیے اگر سائنس کی تعلیم نہیں ہے تو کچھ نقصان دہ نہیں۔ اب کچھ ہمارے یہاں پہ لوگوں کا کانسیپٹ یہ بنا ہے کہ دین ساتھ ساتھ سیکھا جا سکتا ہے لیکن سائنس نہیں سیکھی جا سکتی، اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دین تو
یہ دین کی وسعت ہے کہ آپ دین کو اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں جا کے سیکھ سکتے ہیں۔ میں جس دین کی بات کر رہا ہوں وہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں، دین کی بنیادی چیزیں ہیں۔ دوسرے نمبر پر جیسے میں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، ہر آدمی مفتی نہیں بن سکتا، اور سارے بنیں گے تو باقی کون کرے گا؟ اسی طرح ہر آدمی کو اپنے معاشرے میں اپنی طبیعت کے مطابق، اپنی طبیعت کے رجحانات کے مطابق، اپنی ماحول، اپنا گھر، اس کے مطابق جو اس کی پرائورٹیز ہیں اس کے مطابق اس نے زندگی بھی گزارنی ہے، اس نے اپنی سروسز بھی دینی ہے، اور اس کے ذریعے سے اس نے سارے کام چلانے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد اس میں ایکسپرٹ ہونا ہے، ایکسپرٹ ہونا ہے۔ تو ظاہر ہے ایکسپرٹ ہونے کی بات آئے گی تو ظاہر ہے جو دین سیکھنے والے ہیں وہ اپنی زندگی کا 20-25 سال لگائیں گے، بالکل یہی حال دوسری طرف ہے۔ تو وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سائنس کے ساتھ دین سیکھا جا سکتا ہے، تو دین سیکھنے سے تو انکار نہیں ہے، ہمارا پوائنٹ اس میں ایکسپرٹ ہونا ہے، اس میں اتھارٹی ہونا ہے کہ آپ اس کی بات کو بطور اتھارٹی لے لیں کہ جناب یہ فلاں کا ہے۔ فتویٰ کی جب بات آئے گی کہ فتویٰ دے گا تو فتویٰ دینی انسٹیٹیوشن جو ہے وہ دے گا، فتویٰ جو ہے وہ عالم دے گا، فتویٰ مفتی دے گا۔ میں اس ایکسپرٹ ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ باقی دین کا جو بنیادی علم ہے وہ تو زندگی کے کسی حصے میں بھی کسی بھی فیلڈ میں رہنے والا نہیں سیکھ سکتا ہے، اور سیکھنے کے علاوہ اس میں وہ جتنی محنت کرے وہ کر سکتا ہے، آگے جا سکتا ہے۔ دین کے دروازے تو سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اگر سارے ہی سائنس پڑھ جائیں گے، سارے ہی ڈاکٹر بنیں گے تو باقی کام کون کرے گا؟ تو یہ ایک جو آپ کہہ لیں کہ معاشرے میں جو اپنی اپنی رسپانسبلٹیز سیم ہے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کو ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر کوئی وہ کہے تو یار جیسے ایک عام سا یار مولویوں کی پتا، بھائی جو مولوی کو پتا ہے وہ آپ کو نہیں پتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کو پتا ہے وہ مولوی کو بھی نہیں پتا۔ اور اس کو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ جو معاشرہ ہے ہمارا، جو اسلامک سوسائٹی ہے، جو کنٹری ہے، میں اس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پوری چیزیں جو ہیں جسٹ لائک کا آپ کہنے کہ گاڑی ہے، اس کے گاڑی کے مختلف پارٹس اور ہر ایک کا اپنا فنکشن ہے اس گاڑی کے اندر، وہ انجن سے لے کے ٹائر تک۔ تو اگر اس گاڑی کے تمام پارٹ ٹھیک ہیں، فنکشنل ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی امپورٹنسی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، دین گاڑی ٹھیک چلے گی۔ لیکن اگر ٹائر کہے کہ میرے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی تو انجن کہے گا کہ پھر میرے بغیر بھی نہیں چل سکتا ہے۔ تو یہ جتنی معاشرے کے اندر جتنے شعبہ جات ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک مسلم سوسائٹی کے پارٹس ہیں، جس میں سے ہر ایک کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ عالم ہے تو وہ آنیسٹ ہو، عالم ہے تو وہ اپنے دین اپنے علم کے ساتھ وہ امانت داری کرے، ڈاکٹر ہے تو وہ اپنے شعبے کے ساتھ پوری کی پوری امانت داری کرے۔ یہ کنسیپٹ کو کلیئر ہونا ضروری ہے، اور جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر میرے خیال میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہوتی ہے، اور درمیان میں نفرت بھی نہیں ہوتی ہے، ایک دوسرے سے دوری بھی نہیں ہوتی ہے، آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ گھر میں ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، چاروں بہن بھائی ہیں، لیکن ان کی پروفیشن الگ الگ ہے، ان کا کام الگ الگ ہے، ان کی انکم ڈیفرنٹ ہے، لیکن شام کو وہ کھانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ مسلم سوسائٹی کا حسن ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اعظام میں قرآن کے قاری بھی موجود ہیں، حدیث کے محدث بھی موجود ہیں، مفسر بھی موجود ہیں، رولر بھی ان میں موجود ہیں، اس میں اس وقت کے مطلب چیف آف آرمی اسٹاف موجود ہیں۔ ہر ایک اپنا اپنا کام کر رہا ہے، ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کیا ہوا ہے اور اپنا اپنا رول اس میں پلے کر رہے ہیں۔ یہ ایک مسلم معاشرے کا یہ دین، دنیا اور تعلیم اور اس ساری چیز کا حسن ہے کہ ہم اس میں بیلنس بھی رکھیں، ہر ایک کی اہمیت کو تسلیم کریں، اور معاشرے میں اس کی اہمیت کو تسلیم کر کے جب معاشرہ آگے بڑھتا ہے تو پھر معاشرہ ترقی کرتا ہے، پھر اس میں جو ویلیوز ہیں آپ نے وہ بہت ڈیولپ خوبصورت، ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بات کی کہ یہ دین، یہ جو ہم دنیا میں سارا کچھ کر رہے ہیں، ایک گاڑی کی مانند ہے کہ جب ساری چیزیں اکٹھی چلیں گی تو دین بھی اسی طرح ہی ہماری ترقی بھی کرتا رہے گا، اور دنیا میں ہم ساری جگہ پہ جاتے بھی جائیں گے۔ اچھا، آخری، کیونکہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں بس ایک آخری چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ آج کل کی جو نسل جو دین سے بھاگتی ہے، یا قرآن کی تعلیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ فرض ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ قرآن سے جو ہماری آج کل کی نسل بھاگتی ہے وہ کیسے یہاں تک پہنچے کہ وہ قرآن اور دنیاوی تعلیم ایک ساتھ لے، لیکن قرآن جو ہمارا اپنا دین ہے اس کو سمجھے اور اس کو آگے تک لے کے جائے؟
دیکھیں جی، اس کا ایک بنیادی وجہ دور ہونے کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو انکلوڈنگ مائی سیلف، ظاہر ہے میں بھی اسی طبقے سے ہوں، ہمارا وہ طبقہ جن کا کام لوگوں تک دین پہنچانا ہے، لوگوں کو دین سکھانا ہے اور دین کا چہرہ دکھانا ہے، شاید ہم نئی نسل کے اس مینٹلی اپروچ کو دیکھتے ہوئے شاید ہم کو اس طریقے سے دین کی دعوت اور دین کی بات شاید ہم نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، یعنی یہ گیپ آف کمیونیکیشن ہے، یہ فالٹ آف ڈیلیورنگ ہے کہ ہم شاید اس کو اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، مطلب میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اپنی پوری ایک فیلڈ کی بات کر رہا ہوں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ شاید دین جو لوگوں کے سامنے ہے وہ اتنا مشکل طریقے سے اپنے طور پہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ یار شاید یہ کام تو بڑا مشکل ہے یار، ہم سے تو نہیں ہوتا ہے بھائی۔ تو جب ہم سے نہیں ہوتا تو کیا یار، دو ہی رستے ہیں، یا تو پورا لے لو یا پورا چھوڑ دو، اور اس کے نتیجے میں پھر ظاہر ہے پیچھے ہٹتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ایک بچے کے یا بچی کے اندر اس کی ایج ہوتی ہے ان اخلاقی ویلیوز کو، ان دینی ویلیوز کو انجیکٹ کرنے کی، ڈیولپ کرنے کی، کہ اس کی بیس پر اپنی زندگی اس کے اوپر کھڑا رہے، اور وہ معاشرے میں جب کسی بھی سٹیج پہ پہنچ جائے تو اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک آئیڈیل شخصیت ہیں ہمارے مسلم، اسپیشلی ہمارے ایشیا کی۔ آپ اس دور میں باہر ملک سے پڑھ کے آئے، ایکسفورڈ سے پڑھ کے آئے، تو جب واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ جناب آپ اب تو اتنا بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہو کر آ گئے ہیں، تو اسلام کے بارے میں آج آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارا فالٹ یہ بھی ہے کہ ہم جب بہت زیادہ اپنے آپ کو براڈ کر لیں یا بہت اوپر لے جائیں تو ہم سب سے پہلے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ علامہ اقبال سے پوچھا گیا کہ اب آپ کی اسلام کے بارے میں، جب کہ آپ اتنا پڑھ کر آ گئے ہیں باہر سے، اب آپ کی اسلام کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ میں نے انگریز کی ترقی، ان کا عروج اور کمال، سارے کا سارا جو میں نے وہاں دیکھا ہے وہ مجھے امپریس نہیں کر سکا ہے، میرے جو اقدار ہیں مجھے ان سے ہٹا نہیں سکا ہے، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کی جو ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر ان اخلاقی، دینی، مذہبی ویلیوز کو انجیکٹ کرنے کا، جب وہ انجیکٹ نہیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ جگہ خالی ہوتی ہے، بچہ جہاں جاتا ہے وہیں کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی اسباب ہیں کہ ہم اگر بہتر طریقے سے ان کو کنونس کریں، ڈیلیور کریں، اور ہم ان کو موقع دیں اور ان کو یہ بتائیں کہ بھائی اگر آپ دیکھیں، میں ایک اسپیشل حلیے میں ہوں آپ کے سامنے، کیا خیال ہے؟ یہ ایک بینگ اسکالر میری پہچان ہے، میری بینگ اسکالر یہ میری ایک آئیڈینٹیفیکیشن آپ کی ایک ہے، پہچان یہ بن میری گئی ہے۔ پہچان ہے، اٹس دا ریکوائرمنٹ آف مائی اسٹیٹس، مائی جاب۔ لیکن میں آپ کو اسی محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو اسی طرح ایک بھائی کی نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ بھی میرا بھائی ہے، بیکاز یو آر ان ادر فیلڈ، آپ کا ایک اپنا ڈومین ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے۔ یہ اصل بات سمجھنے والی، میرا جو اس پوری گفتگو کا ہے کہ جو درمیان میں لکیر کھینچنے کے بعد نفرت ہو گئی ہے نا، اس نفرت کو مٹنا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یار کوئی بات نہیں، وہ اگر دین پر پراپر نہیں ہے تو یار وہ عالم بھی تو نہیں ہے نا، میں اسے ایسے ایکسپیکٹ ہی کیوں کرتا ہوں، میں اس سے وہ ایکسپیکٹیشن کیوں کرتا ہوں جو میرے ساتھ ہیں۔ ظاہر ہے میرے بچے ہیں، وہ کالجز میں جاتے ہیں، بیٹیاں کالج میں جاتی ہیں، اسکول، وہ ان کی اپنی ایجوکیشن ہے، اس کے مطابق ان کا رہن سہن ہے، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھیں گے، روزے کا مہینہ آئے گا وہ روزے رکھیں گے، وہ قرآن کی تلاوت کریں گے، ہم ان کو بتائیں گے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا، بددیانتی نہیں کرنی، امانت میں خیانت نہیں کرنی، یہ ہیں اصل چیزیں۔ جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو معاشرے کا ہر فرد قابل قبول ہوتا ہے، اور وہ ہر فرد جو ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کے مطابق۔ اور نئی جنریشن جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میں وہی کلیہ جو میں پوری دنیا میں جاتا ہوں تو میں ان کو بتاتا ہوں کہ یار آپ مسلمانوں کو دیکھیں نہیں، آپ اسلام کو پڑھیں، ایسے ہی ہے، آپ مسلمانوں کو نہ دیکھیں، آپ اسلام کو آپ پڑھیں، اسلام کو پڑھیں۔
آپ جب اسلام کو پڑھیں گے نا، جب آپ اسلام کو پڑھ لیں گے تو آپ مسلمان بن جائیں گے، آپ کو اسلام کی سمجھ آئے گی، اور پھر آپ اس پر عمل کرنے میں آزاد ہوں گے، اس پر آپ کے لیے کوئی بونڈنگ نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کا جو بیسک کنسیپٹ ہے، اسلام، قرآن، دین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری جو مسلم سوسائٹی کی ویلیوز ہیں، ان کے بارے میں کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ جب کنسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، اب کسی بھی جگہ چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، کسی معاشرے میں چلے جائیں، کسی سوسائٹی میں چلے جائیں، آپ کو پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو بطور مسلم اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت بات مفتی صاحب آپ نے کی۔ اسی بات سے آپ سے اجازت لیں گے تاکہ آپ کے جو باقی کام ہیں وہ آپ ان کو کمپلیٹ کر سکیں۔ تھینک یو ویری مچ جی، تو بہت تھینک یو ویری شکریہ، بہت شکریہ آج کے شو کا حصہ بننے کا، اور بہت کچھ ہم نے آپ سے جانا اس تھوڑے سے ٹائم میں۔ معذرت کے ساتھ کہ ٹائم آپ کے پاس بھی، آپ کا بھی امپورٹنٹ ہے اور مچ، آپ نے اپنے کام بھی تھینک یو کرنے تھے، ویری تو مچ۔ ہم نے بہت کچھ جانا اس سے۔ تو ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ہمارے ساتھ تھے مفتی رمضان سیالوی صاحب۔ اچھا، آج جیسے جمعے کا دن تھا، اور جمعہ کے دن بہت سے لوگ جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں، اور میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سے ہمارے جو طالب علم ہیں وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آخری صف کب لگتی ہے۔ تو میں چھوٹی سی بات پہ یہاں پر اس بات کا اختتام کروں گا۔ ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی بالصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضی بالصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ میں اسی بات سے اختتام کرتا ہوں۔ اور ہاں، نماز کا جب ٹائم ہو تو میری سب سے یہی درخواست ہے کہ نماز آپ ٹائم پہ پڑھیں، کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، اور اگر آپ دین کا ستون پا لیتے ہیں تو دنیا کی تعلیم اور آخرت دونوں آپ کی۔ اسی بات سے اجازت چاہتے ہیں، پھر کسی شو میں پھر کسی گیسٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔